औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर? मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह की रहमत से खैरियत से होंगे। मेरा चैनल देखने वालों और सुनने वालों को शाज़िया नज़र बहुत सारी दुआओं के साथ अपने दोस्तों को खुशामदीद कहती हैं। सामीन नाजरीन, आज मैं लेकर आई हूँ आपकी खिदमत में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा। कौम लूत जिन्होंने ऐसी बुराई को ईजाद किया जो इनसे पहले दुनिया में किसी कौम ने ना किया था, ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था, इनका क्या अंजाम हुआ? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था और तारिक के बेटे थे। आपकी पैदाइश इराक़ के एक कदीम शहर उर्ब में हुई थी। इस शहर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्कन था। दरअसल लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हारान हज़रत इब्राहीम के सगे भाई थे, यानी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के भतीजे थे। चूँकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद उनके बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, लिहाजा हज़रत लूत को हज़रत इब्राहीम ने बेटा बनाकर पाला था। आप हज़रत इब्राहीम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल थे। आप हज़रत इब्राहीम के ज़माने में अहले सद्दूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए हो। हज़रत लूत के बहुत सारे मौज़ज़ात में, जिसमें आप जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते थे तो आसमान बादलों से भर जाता था और खूब बारिश होती थी। हज़रत लूत जिस पत्थर पर सर रखकर सोते थे उस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। अहले सद्दूम वो इलाका था जहाँ लूत अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए गए। अहले सद्दूम के आसपास 5 नहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिसमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज़्यादा ही थी। ये इलाका नहायत ही सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत की फयाज़ी का हसीन शाहकार था। यहाँ बागात की कसरत थी, लहलहाती खेतियाँ यहाँ की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थीं। उर्दन, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ इलाका नहायत ही ज़रख़ीज़ था और वहाँ तरह तरह के अनाज, फल, मेवे बाकसरत पैदा होते थे। और यही वजह थी कि आसपास की बस्तियों के लोग भी अपनी माशी और ग़ज़ाइयत ज़रूरत के लिए उन बस्तियों की तरफ आते थे। मगर ये बात अहले सद्दूम के लोगों को बिल्कुल भी पसंद ना थी। उनके ख़्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों और अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ़ उनका ही हक़ था। वो नहीं चाहते थे कि वो दूसरी बस्तियों के लोग उनकी बस्तियों में, उनके इलाके में आएँ। एक दिन सद्दूम के लोग इस बात पर गौर फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए, कि इब्लीस एक बुज़ुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरा कहा मानो, मेरे कहने पर अमल करो। उस अजनबी बुज़ुर्ग की बात लोगों ने बहुत ही तवज्जो से और गौर से सुनी। इब्लीस ने कहा, मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन इब्लीस एक खूबसूरत जवान लड़की की शक्ल में आया, यानी भेष बदल कर आया। वो उन्हें अपनी औरतों के बजाय मर्दों के साथ बदफेल करना सिखाया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम उन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो तो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना जाना छोड़ देंगे।
اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی، بدکاری عام ہو گئی تھی۔ حکمراں سریودہ رواسا ہر طبقے میں گھر گھر یہ عمل پھیل گیا تھا۔ بھری محفل میں یہ لوگ اس فحاشی کے کام کو کرنے میں بہت خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے تھے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم اور دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بہرحال ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر بھوکا فاقے سے مر جاتا تھا، اور اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ کئی میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کی اس گھناؤنے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط نے کہا کہ تم بدکاری کیوں کرتے ہو؟ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق ہو، تم لوگ بے شرم ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کو دن رات واضح نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری کرتے رہے، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اور اب تک ان کے اس بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں لے آتے، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت نوجوان نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو آپ سخت گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے، پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے وہ کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام والیہ تھا۔ وہ آپ پر ایمان نہیں لائی تھی اور وہ دراصل منافقہ بھی تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر یہ اہل سدوم کو خبر دے دی کہ لوط کے گھر میں بہت خوبصورت نوعمر لڑکے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ خبر سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے خوف کرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو۔
کیا تم میں سے شائستہ آدمی کوئی بھی ہے یا نہیں؟ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں ہے، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بدفعل میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراوا کیا اور اس میں سے کچھ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم اپنے گھر کا دروازہ توڑنے پر باضد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے سب باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل گئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن وہ کچھ دور جا کر اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ ہی جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے جبرائیل نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازوؤں پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے کی اور مرغوں کے بولنے کی آواز سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جن کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگے تو سر پاش پاش ہو گئے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی یا مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے۔ یہ جو اسرائیل اردن کے اور ان کے دھیان میں واقع ہے، یہ اسرائیل اور اردن کے دھیان میں واقع ہے۔ ماہ ذہن آثار نے 10 سالوں کی جستجو کے بعد اس تباہ شہر شدہ کو دریافت کیا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرجیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم، جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپی ممالک میں بھی بدکاری کی انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحاشی عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ
کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین کبیرہ گناہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے بدفعلی کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ پیاری دوستوں اور بہنوں اور دینی بھائیوں، حضرت لوط والا قصہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ میں بتائیے گا، اور ویڈیو کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ شازیہ نظر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔